अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, बार बार उनकी सेहत से मुताल्लिक, उनकी तबीयत से मुताल्लिक पूछा जाता था, इल्ज़ाम भी लगाया जाता था कि झूठ बोलकर वो बाहर गए हैं, और हुक्मरान जमात जो है उनके रहनुमाओं की जानिब से बार बार कहा जाता था कि मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी भिजवाई जाएँ ताकि पता चल सके कि बेसिकली उनकी तबीयत वाकई ख़राब है या नहीं। आज उनकी रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। ये रिपोर्ट आई, उसके बाद हुकूमती रहनुमा ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब कह लें, शहबाज गिल साहब कह लें या दीगर की बात कर लें, वो इस रिपोर्ट को जाली करार दे रहे हैं। बल्कि उनका ये कहना है कि ये रिपोर्ट नहीं है बल्कि उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनकी ओपिनियन लगती है। ये रिपोर्ट हमारे पास भी मौजूद है और वाकई में इसके अंदर लैब की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जब हम किसी भी लैब में जाते हैं अपना कोई चेकअप करवाने के लिए, अपना कोई टेस्ट करवाने के लिए, जो उसकी रिपोर्ट्स आती हैं उस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक 3 पेजेस का एक मेडिकल सर्टिफिकेट टाइप एक लेटर है जो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया गया। इसको जाली करार दे रहे हैं अब हुकूमती रहनुमा, और उनका ये कहना है कि ये जो सो कॉल्ड रिपोर्ट अब जमा करवाई गई है, ये रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये मुल्की अदालती निज़ाम और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ एक ख़त जो है वो भिजवाया गया है लाहौर हाई कोर्ट में, और अदालत को चाहिए कि इसका फौरी तौर पर नोटिस ले। पहला आज का हमारा टॉपिक होगा, ये रिपोर्ट जाली है नहीं है, इस पर कितना रिलीफ मिल सकता है साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया था कि ताहयात नाअहली जो है वो आइन में नहीं लिखी हुई, इस तरह की सज़ा देना गैर आइनी है, बल्कि एक टर्म की नाअहली हो सकती है। ये रिपोर्ट तो एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि दोबारा से अब दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे इसके ऊपर। दूसरा हमारा आज का टॉपिक ये होगा, और तीसरा टॉपिक हुआ स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर एक मरतबा फिर से सेनेट में आज बात की गई है। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने धुआंधार तकरीर की, और गिलानी साहब के ऊपर ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ लीडर है, इन्होंने जो इस्तीफ़ा पेश किया है वो झूठा है, ये अपोजिशन लीडर ही रहेंगे, ये सिर्फ एक ड्रामा था आवाम को दिखाने के लिए। हमारे मेहमानों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं। अमजद अली खान नियाजी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद होंगे। कादिर मंदुखेल साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा रहनुमा JUIFA और माहिर कानून भी हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अमजद साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। सर, ये रिपोर्ट बार बार कहा जा रहा था कि पता चले कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तबीयत कैसी है, वाकई में बीमार हैं या नहीं है। अब तो रिपोर्ट आ गई, अब तसल्ली हो गई हुकूमत की कि वो वाकई में बीमार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, तसल्ली तो मैं समझता हूँ अदालतों ने करनी है, लेकिन एक बात इस रिपोर्ट से जाहिर होती है कि जिस तरीके के साथ ये जो रिपोर्ट है वो मैं समझता हूँ मैन्युफैक्चर में वर्ड्स यूज करूंगा कि मैन्युफैक्चर कराई गई है, और इसमें कोई लैब टेस्ट है, कोई मियाँ साहब किसी लंदन में इतने अरसे से जो रह रहे हैं किसी डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर की कोई फाइंडिंग्स हैं, कोई रिपोर्ट्स हैं, कोई लैब की रिपोर्ट्स हैं, तो ये रिपोर्ट जो बनी मैं समझता हूँ कि पता नहीं किस वो डॉक्टर जो है वो किस तरीके से उसने बनाई है, और वो डॉक्टर पाकिस्तान से या अमेरिका से वहां से आया, लंदन से क्यों नहीं उसने उन्होंने ये रिपोर्ट्स ली। हैरान कुन बात है कि जिस काम के लिए गए थे वो काम तो उनसे हुआ नहीं, लेकिन और हालांकि एफिडेविट यही दिया गया था कि हमने दवाई लेने जाना है और वापस आ जाना है, और वापस ही में रिलेक्टेड है कि जी हमें जेल की चक्की काटनी पड़ेगी और पता नहीं हमें क्या से क्या हो जाए, और बड़ी अजीब व गरीब तौजीहात पेश की जाती है। चाहिए तो था कि जब वोट को ये कहते हैं ना कि इज्जत दो, तो वोट को इज्जत क्या होती है? वोट की इज्जत होती है कि आप सरेंडर करें, रूल ऑफ लॉ पे आपको यकीन होना चाहिए, चाहे आप अगर आप सच्चे हैं, बात सिंपल है। तो अपनी मनी ट्रेल दे और जामा नहीं सर, आप लोग रिपोर्ट्स मंगवा रहे थे, अब उनके जो मुआलिज हैं उनका लेटर या रिपोर्ट जो है वो आ गई, लाहौर हाई कोर्ट में जमा हो गई, तो फिर तसल्ली किस तरह से होगी आप लोगों की कि वो वाकई में बीमार है या नहीं है? तसल्ली कैसे होगी हुकूमत की? मुझे बताएं ना आयशा, ये जो रिपोर्ट है किसी ऑथेंटिक लेबोरेटरीज ने दी है या उनका जो अपना जाती मुआलिज जो उनके अपने पैसों पे बनता हो
وہ اس طرح تو میں بھی ڈاکٹر ہوں اور مجھے 10 رپورٹیں دے دیں, مجھے کیا سے کیا بنا دیں, جو پھر تو یہ ہے نا کہ جتنے جیل میں پڑے ہوئے مجرم ہیں ان کو بھی پھر اسی طرح کے آپ ان کو بھی نہیں سر, یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پھر کس طرح سے تسلی ہوگی؟ آپ لوگ یہاں سے کوئی ڈاکٹرز کی ٹیم بھیج دیں لندن جو ان کا معائنہ کرے, پاکستان واپس آئیں, یہاں پہ اپنے جو ڈاکٹرز ہیں باقاعدہ سرنڈر کریں, پھر دیکھیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں ڈاکٹرز کے انہیں واقعی علاج کی ضرورت ہے, انہیں دیکھیں سیاست کرنے کے لیے تو علاج ان کو ضرورت نہیں ہے, جب ان کو کورٹس میں پیش ہونے کی پڑ جاتی ہے تو پھر ان کو ڈاکٹر بھی یاد آ جاتے ہیں اور رپورٹیں بھی بن جاتی ہیں. اب خدا کے لیے قوم کو جو ہے بیوقوف بنانا چھوڑ دیں, جتنا مذاق کر لیا عدالتوں کے ساتھ وہ بھی ختم کر دیں. اچھا, افنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہی سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں. افنان اللہ صاحب, یہ حکومت تو جعلی قرار دے رہی ہے یہ جو اب رپورٹ پیش کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن واقعی میں اگر اس رپورٹ کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ ایک ڈاکٹری ہدایات ہیں, جیسے کہ یا پھر شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے یہ اوپینین لگتی ہے ان کے ڈاکٹر کی, اس میں لیب کی رپورٹس شامل نہیں ہے جس سے کسی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کو دکھا کے اس چیز کو ثابت کیا جا سکے کہ وہ واقعی بیمار ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ ڈاکٹر نے بنا کے دی ہے. ڈاکٹر جو ہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, اگر اس نے آپ سمجھتے ہیں غلط کی ہے تو وہاں پہ لائبل لاز بڑے اسٹرانگ ہیں, آپ جا کے اس کے خلاف کورٹ میں چلے جائیں. اور یہ کہنا کہ جی فلانی چیز ہے فلانی چیز نہیں ہے, بھائی کسی کی پرسنل رپورٹ ہے, عدالت میں جمع انہوں نے اوپینین دینا تھا اور ڈاکٹر نے ساری کی ساری چیزیں ریویو کر کے اوپینین جمع کرا دی. بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت ہی خراب نہیں ہے, یہ ان کے آئی سی یو کے جہاں پہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ادھر گھس گئے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ نسل ہے بلکہ نسل عمرانی جو ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اقدار ہے نہ ان کی کوئی چیز سیدھی ہے, بدتمیزی کرنے کے علاوہ جھوٹ بولنے کے علاوہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے یہ اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ یہ روزانہ پاکستان کو بھاشن دیتے ہیں کہ جی سرنڈر کریں نا, سرنڈر اپنا, بار بار کیوں بھاگتے ہیں اسے کہتے ہیں. اور یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی ہم نہیں, آپ کو منانے کے لیے وہ رپورٹ آئی بھی نہیں ہے. رپورٹ تو کورٹ کو منانے کے لیے آئی, آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہمیں نہیں لگ رہی ٹھیک. اور یہ جو ہے وہ کریں جھوٹے مقدمے بنا کے لوگوں کے اوپر لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آگے سے جو ہے وہ مطلب اور اپنی ساری دو نمبری چھپاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کو یہ رپورٹ مطمئن کر پائے گی یا نہیں اور مزید ریلیف ملے گا یا نہیں, یہ ہم ذرا جانیں گے کامران مرتضیٰ صاحب سے. لیکن آپ سے میرا ایک اور سوال ہے افنان صاحب کہ یہ چیز اب واضح ہوگی کہ نواز شریف صاحب ابھی تو واپس نہیں آ رہے, تو پھر جو مسلم لیگ نون کے رہنما مختلف رہنما یہ بار بار آ کر کہہ رہے تھے کہ بس وہ آنے والے ہیں, 10 دن میں آ جائیں گے, 10-20 دن میں, سردار ایاز صادق صاحب نے یہ بات کی, صدیق الفاروق صاحب نے اس پروگرام کے اندر یہ بات کی کہ وہ 2-4 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے, تو مطلب ابھی وہ واپس نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب نے خود ہی بات کی کہ وہ بہت جلد پاکستان میں ہوں گے, اور لیکن ڈیٹ ہم نے کوئی بھی نہیں دی تھی, نہ ڈیٹ کسی کو ایکچوئل معلوم ہے. اسپیکولیشن ضرور ہو سکتی ہے لیکن جو ہے وہ میاں محمد یہ ضرور ہمارا پلان ہے انشاءاللہ کہ وہ بہت جلد پاکستان ہوں گے انشاءاللہ, اور وہ ان کا کوئی دل بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے زیادہ باہر ہو. یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے لوگوں کی بیماری پہ یہ شرمناک ہے. یہ پی ٹی آئی نے اس قدر اس ملک کی سیاست کو گندا کر دیا ہے کہ یہ لوگوں کی اس کے اوپر بھی یہ کلثوم نواز صاحبہ کی اس کے اوپر بھی کرتے ہوئے سیاست, اب یہ نواز شریف کے اوپر کر رہے صرف, اور ان کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول. یہ اگر غلط تھی نا رپورٹیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو جیل میں بند کرے, کیونکہ ان دونوں نے دی تھی رپورٹیں جو یہاں سے گئے تھے. یہ ہر چیز کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں, ہر چیز کے اوپر یہ اپنی جو ان کو پولیٹیکلی سوٹ کر رہی ہوتی ہے بات یہ وہ بول دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں یہ, اور کوئی شرم نہیں آتی. مطلب کہ وہ جس مسلسل سلسلہ اور عمران خان صاحب اس پہ شاباشی دیتے ہیں ان کو. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گی افنان صاحب کہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست جو تھی وہ مسترد ہو گئی ہے, اور اس پر اب وزیر اعظم نے بھی تنقید کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی پٹیشن دائر کر رہی ہیں تو پھر جیلیں ساری کھول دیں, جو لوگ جیلوں میں موجود ہیں ان کو بھی باہر نکال دیں, کہ اگر ایک توبہ کی اجازت جو ہے, جو اس درخواست کے اندر الفاظ لکھے گئے تھے کہ ایک توبہ کی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے, تو پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں نہیں ہے, تو پھر ان کا اعتراض یا وہ جو یہ شکوہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ بار سے وہ تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. جب فارن فنڈنگ کیس کا اگر نہیں کرنا, اپنی چوری پکڑی جائے تو بھاگنا ہے تو جیلیں کھول دیں کیسے.
بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرانا ہے تو پھر جیلیں کھول دیں پوری کی پوری. اگر علیمہ باجی کو ثاقب نثار NRO دیتا ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر جیلیں کھولیں پورے ملک کی. یہ اپنے پہ لگائے نا کہتے ہیں سارے کے سارے جو پیمانے ہیں. ہمارے پہ جھوٹا کیس بنایا گیا. میاں محمد نواز شریف جس جج نے فیصلہ دیا اس نے کہا کہ میرے پہ پریشر ڈال کے فیصلہ دیا گیا تھا. اس بنیاد پہ ہم واپس گئے. ہم نے یہ تو نہیں کیا کہتے کہ یہ تو ججز کو مینیپولیٹ کر کے پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ کیا کہتے ہیں سارا معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہمارے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنا کے فیصلے لیے گئے. یہ الزام اس درخواست پہ بھی لگ رہا ہے جو تاحیات نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے لگائی گئی ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں اور اس کا نقصان سب کو ہوگا یہ سب جانتے ہیں. عمران خان صاحب کو نقصان ہے اس لیے محفوظ ہو رہے ہیں. فائدہ کس کو ہوگا؟ اچھا میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں عفنان صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب آپ ماہر قانون بھی ہے. یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے عدالت میں نواز شریف صاحب کی, اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو میں نے رپورٹ دیکھی نہیں ہے اس لیے میں اس پہ کوئی تبصرہ کروں تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. وہ اگر آپ مجھ سے شیئر کر لیتی. جی کامران صاحب یہ میرے پاس یہ 3 پیجز کا ایک لیٹر ٹائپ ہے. اس کے اندر کوئی لیب رپورٹ نہیں ہے بلکہ اس میں ان کے ڈاکٹر کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ وہ واقعی میں بیمار ہیں اور کووڈ کی وجہ سے ان کا ایک بڑا اہم پروسیجر ہونا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سفر نہ کریں, گھر کے قریب رہیں, اچھی غذا جو ہے ان کی ہونی چاہیے, ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے. اس طرح کی باتیں اس رپورٹ کے اندر یہ میں نے پوری پڑھی ہے. یہ لکھی لیب رپورٹ جو ہے نا جس سے اخذ کیا جائے, جس سے ثابت ہو کہ واقعی میں بیمار ہے یا نہیں, کسی بھی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کو دکھا کے, وہ شامل نہیں ہے. تو اس کی بیس پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ نہیں ہے. دیکھیے یہ اوپینین ہوتا ہے نا, یہ اوپینین ہوتا ہے. اوپینین درست بھی ہو سکتا ہے, اوپینین ٹھیک نہیں بھی ہو سکتا, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. مگر وہ اوپینین اب وہ ڈاکٹر کس درجے کا ڈاکٹر ہے وہ اپنا اس کے اوپینین کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا, یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. پھر اس چیز کو دیکھ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ اپنی نظر سے پڑھا ہوگا. اگر میں اس کو پڑھتا تو میں اپنی نظر سے پڑھتا تو میرے ساتھ شیئر کر لیتی تو میں اس کے بارے میں بہتر پوزیشن میں ہوتا کہ اوپینین دے سکتا. میرا خیال ہے کہ میرا اوپینین اگر میں دوں گا بھی تو وہ خام خواہ باعث بھی ہو سکتا ہے, ڈیفیکٹیو بھی ہو سکتا ہے. اس میں بہتر ہے کہ مجھ سے اوپینین نہ لیجیے. اچھا سر, یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں کہ وہ ملک میں واپس آئیں اور یہاں پر آ کر جو ہے ان کا علاج ہو یا پھر ڈاکٹر ان کا معائنہ کریں. تو آپ کی طرف سے بھی یا آپ کی جماعت کی طرف سے بھی اس طرح کی کوئی بات ہے یا آپ لوگ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے اور یہاں پر آ کر وہ اپنا معائنہ کروائیں؟ دیکھیے جماعت کی طرف سے تو میں اس معاملے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا, اس لیے کہ جماعت نے اس بارے میں کوئی موقف نہیں لیا. مگر یہ ہے کہ بھیجا بھی انہوں نے خود تھا یا انہوں نے خود تھا, انہوں نے یا انہوں نے, اور واپس بھی جو ہے نا واپس اگر گئے ہیں تو یہ سارا ریکارڈ ان کے سامنے تھا. اس وقت ان کو بھجوانے کی جلدی تھی. اب کسی اس میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو بلوانے کی جلدی ہے. تو وہ جب اب آدمی باہر چلا جائے اور کسی کے ساتھ ہاں نہ کر کے گیا ہوگا تو وہ اس میں اب جب وہ آئیں گے تو اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنی لائن اور لینتھ دیکھ کے آئیں گے. اس طرح سے تو نہیں آئیں گے میرا خیال ہے. ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہ میں تبصرہ کر رہا ہوں, مگر یہ نہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ میرا خیال ہے بھجوانا تھا, نہ ان کے ہاتھ میں بلوانا ہے. صحیح. اچھا قادر مندو خیل صاحب, انہوں نے بھیجا یا انہوں نے بھیجا, جس نے بھی بھیجا آپ لوگوں کا یا آپ کی جماعت کا اعتراض تھا ان کے باہر جانے پر بھی, کیا اس رپورٹ پر بھی اعتراض ہے؟ آپ لوگ بھی جعلی سمجھتے ہیں اس رپورٹ کو؟ دیکھیے جیسا نازی صاحب نے, امجد نیازی صاحب نے فرمایا کہ یہ رپورٹ اس ڈاکٹر کا ہے جو ان کے ٹکڑوں پہ یا کیا الفاظ ادا کیے اس پہ پل رہے تھے. تو یقیناً اس بات کا کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے اور کہ ڈاکٹر اس کا اپنا ہوگا, اس نے رپورٹ اس کے فیور میں بنایا ہوگا. اور اگر کوئی ڈاکٹر پیپلز پارٹی کا ہو تو بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ چونکہ اپوزیشن میں ہے, وہ اپوزیشن کے ساتھی کا ساتھ دے رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے ٹکڑوں پہ وغیرہ وغیرہ جو بھی الفاظ ادا کرنے چاہیے. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل کس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے جس نے اس کے حق میں رپورٹ دیا تھا, جس نے ان کو پلیٹلیٹ ساری بیماری بتائی, تو وہ تو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا. یاسمین راشد کس کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے جس نے رپورٹ دیا ہے؟ تو سوال یہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ رپورٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں
میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں مگر MBBS ڈاکٹر نہیں ہوں. یہ رپورٹ جو ہے نا, یہ ساری جو آپ کے لیبارٹری ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ڈاکٹرز کا اوپینین یا کنکلوژن آتا ہے اس میں پھر یہ ساری ہسٹری لکھی جاتی ہے اس میں. یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں لکھے جاتے کہ یہ رپورٹ. لیکن پھر میں کروں گا, ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب نے جو رپورٹ بنانی ہے یا ٹیسٹ کرنا ہو یا اس کا جو معالج ہے وہی بنائے گا نا. وہ شوکت خانم اسپتال کا تو پہلے بن چکا ہے, یا پیپلز پارٹی کا یا کسی اور پارٹی کا, یقیناً اپنے ڈاکٹر سے بنائیں گے. لیکن سوال یہاں گھوم پھر کے آ جاتا ہے کہ خود عمران نیازی صاحب نے کہا کہ کابینہ نے اکثریت نے اس کا فیصلے کے خلاف تھی, میں نے سب کو ویٹو کر کے میں نے جانی دی ہے. ہمارے ایک وزیر کی آنکھوں میں آنسو تھی, میں نے اس کو دیکھ کے کی ہے. ہمارے ڈاکٹروں نے رپورٹ دے دیے, ہم نے اس کو مانا. تو پھر اچانک یہ جعلی کیسے ہو گیا؟ اگر جعلی ہو گیا چلو میں مان لیتا ہوں, تو پھر سب سے پہلے آپ نواز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے اپنے ان ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کریں جس نے یہ جعلی رپورٹیں بنا دی ہے. تو بھائی کون سی دنیا میں رہتا ہے, کون سی دنیا میں یہ لوگ رہتا ہے؟ یہ سیاسی مقابلہ کرے, سیاسی میدان مقابلہ کرے, یہ رپورٹوں کو جعلی قرار دینا, نیب کو اپوزیشن کے پیچھے لگانا, FIA کو لگانا, پولیس کے لگا, یہ چچوری حرکتیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور عمران نیازی صاحب کو, امجد نیازی صاحب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آج کے بعد کل بھی ہے, آپ بھی اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر تکڑے رہنا. آپ کی رپورٹیں بھی جعلی ہوگی, آپ کے خلاف کیسز بھی ہوں گے, آپ کے خلاف انکوائری بھی ہوگی, پھر یہ برداشت کر دینا نیازی صاحب. صحیح. اچھا نیازی صاحب, آپ سن رہے ہیں قادر مندو خیل صاحب کی بات, اور یہ سوال پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ اس پروگرام میں اٹھایا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اب مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے جانے دیا, لیکن جن کی رپورٹ کی بیس پر آپ لوگوں نے جانے دیا, جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا وہ پنجاب حکومت کا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد آ کر پریس کانفرنس کرتی رہی اور بتاتی رہی کہ واقعی میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو کیا غلطی مان لینا کافی ہے؟ جن لوگوں نے ان کو جانے دیا, جن لوگوں نے رپورٹ پیش کی جس بورڈ نے, میڈیکل بورڈ نے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ نیازی صاحب. عائشہ بالکل, میں اس جو میری ذاتی رائے ہے کہ جنہوں نے رپورٹیں بنائی ہیں, میں خان صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جن ڈاکٹروں نے یہ بنائی ہے ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق ہوا ہے. اور پھر تو یہ جو جیلوں میں لوگ بند پڑے ہیں پھر ان کو بھی چھوڑ دیں, ان کو بھی ریلیف دیں, اسی طرح باہر جانے دیں. پھر تو ملک جو ہے وہ بنانا ریپبلک بن جائے گا. اگر اسی طرح نظام کو چلانا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر تو جو آج سے ہم جس صدی میں رہتے تھے, آج سے اگر آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ جو برہمن سسٹم تھا, اگر آپ پھر دوبارہ برہمن سسٹم کو واپس لانا چاہتے ہیں, کئی لوگ جو توجیہات دیتے ہیں کہ جی اب یہ ہو گیا, اب یہ صاحب بڑے, دیکھیں بات بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھنے کی ہے کہ ملک کو اگر ہم نے ایک رسپانسیبل اسٹیٹ کے طور پہ لینا ہے تو ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا. ہمیں اپنے اصول ضوابطوں کے اوپر چاہے کچھ بھی ہو جائے اس پہ عمل کرانا ہوگا. اگر آپ اسی طرح اف اور بٹ لگاتے رہے ایک بڑے کے لیے, اسے آپ سمجھتے کہ بڑے تو کوئی جرم ہی نہیں کرتے, جو سپر ایلیٹ کلاس ہے چاہے وہ کوئی کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہو, تو میرا خیال ہے کہ اسے اگر جزا اور سزا کے عمل سے نہیں گزاریں گے, یہ ملک جو ہے یہ مسائل کا شکار رہے گا. اور جیسے ابھی میرے مندو خیل بھائی نے کہا کہ جی آپ نے بھی اس سے گزرنا ہے, اگر میں نے کرپشن کرنی ہے تو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. پھر مجھے کیا ضرورت ہے رونے کی. اللہ کا شکر ہے کہ کل بھی میرے والد صاحب جب اس دنیا سے گئے صاف ہاتھوں سے گئے, آج میں 2 دفعہ بن چکا ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہوں. اچھا نیازی صاحب, یہ بہتر نہ ہوتا بیرون ملک ڈاکٹر پر یا ان کی رپورٹ پر الزام لگانے سے پہلے آپ یہاں پر جن ڈاکٹرز نے رپورٹ بنائی ان کی رپورٹ کو حاصل کر لیتے, ان کو تھوڑا انویسٹیگیٹ کر لیتے, تاکہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی ٹھوس چیز ہوتی جس کی بیس پر آپ کہتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا جعلی رپورٹس دے رہے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ ان رپورٹس کو جو ہے وہ تھرولی جن کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے لیبز میں ہونا چاہیے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ پہلے نہیں ہوا, اس کے اوپر 2 سال سے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے اس وقت کا. نہیں, ہمیں دیکھیں ایک جو گارنٹور تھے ان کے جنہوں نے گارنٹی دی تھی,
ایفیڈیوٹ دیا تھا, عدالت کے سامنے سرنڈر کیا تھا. ہم اس لیے تو دیکھیں ہم نے ویٹ کیا, ہم نے پالیٹکس نہیں کی. پالیٹکس تو انہوں نے کی کہ یہاں سے گئے تھے دوائی لینے, وہاں پہ سیاست شروع کر دی, اور سیاست کر دی تو بابا اس جیل میں جا کے چکی کاٹو اور وہاں پہ سیاست بھی پھر کرو. اگر بات جو سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ نے قوم کو جو ہے وہ بیوقوف بنانا ہے تو اب قوم بیوقوف نہیں بن سکتی. آپ نے بہت لوٹا جتنا آپ کا دل کیا. اب کم از کم جو ہے جب آپ پکڑ میں دیکھیں, اللہ کی پکڑ میں آئے نا, قوم کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے نا وہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل ایسے. اچھا نیازی صاحب یہ بتا دیں, آخری سوال اس بارے میں کروں گی آپ سے, کہ پھر اب حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے؟ بالکل اس کے لیے جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ معاہدات جو ہے وہ بٹوین یو کے اینڈ پاکستان جو ہے وہ اس پہ کام جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے عدالت سے بھی جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ اٹارنی جنرل نے اسی لیے خط لکھا ہے کہ آپ ویسے آپ کے جو اتحادی ہیں چودھری شجاعت حسین, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو ان کو چھوڑ کر جو دیگر معاملات ہیں ان پر توجہ دی جائے جن کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو آپ اپنے اتحادیوں کی سنتے ہیں؟ بات سنیں نا جی. آپ ایک سپاہی سے ایک ملزم بھاگ جاتا ہے, اس کو تو آپ ڈسمس کر دیتے, اور ایک جو ملزم اگر عدالتوں سے بھاگ گیا مطلب ایفیڈیوٹ دے کے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دے. پھر تو ملک کے اندر جو بھی بھاگے اس کو کہے کہ ٹھیک ہے جی یہ بھاگ گیا تو اس نے پیسے کھائے, بس اس کو چھوڑ دیں. پھر ملک جو ہے آپ کیا کہتے ہیں, پھر رول آف لا کہاں پہ گیا؟ پھر آپ کیا میسج دنیا کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک کمزور اسٹیٹ ہیں؟ ٹھیک ہے عفنان صاحب, ٹھیک ہے نیازی صاحب, عفنان صاحب اس پر آپ کوئی لاسٹ کامنٹ کرنا چاہیں گے اس ایشو کے اوپر, نواز شریف صاحب کی رپورٹ کے معاملے پر؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا دینی چاہیے, وہ رپورٹ غلط ہے ہوگی, اور اس کے بعد اپنا پورا بھاشن بھی ساتھ دے رہے کہ جیلیں کھول دیں. یار آپ لوگ کچھ شرم کریں, آپ لوگ اپنی دلیل ٹھیک بنا لیں. آپ پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو بند کریں, اس کے بعد یہ بات کریں. اس سے پہلے اپنا منہ بند رکھیں. آپ لوگوں کا کوئی چیز مطلب جھوٹ, آپ اتنا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں صبح شام, اتنا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. کہ بھائی آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان میں تو بتائیں جعلی رپورٹیں بنی, باہر سے چلو ٹھیک ہے یہ کہتے جو بھی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں جی جیلیں کھول دیں, تو جیلیں تو تب کھولنی چاہیے تھی نا جب کیا کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیا کہتے ہیں بعد پکڑ رہے تھے, تب جیلیں کھولنے کا, جب 100 روپے مرلہ میں اپنا گھر ریگولرائز کرایا تب جیلیں کھولنے یاد نہیں آئی. جب ثاقب نثار سے NRO لیا علیمہ باجی نے تب جیلیں کھولنے یاد نہیں آئی. جب چینی مافیا, آٹا مافیا, فارماسوٹیکل مافیا, ڈیب مافیا, یوریا مافیا کے ساتھ مل کے مال بنایا تب تو جیلیں کھولنے یاد نہیں آئی. سارے کے سارے چور اکٹھے کر کے چوریاں کر رہے ہیں صبح شام, اس کے سارے وزیر چور ہیں. اور کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ ایک سال میں اتنی کرپشن بڑھی ہو جتنی عمران خان نے بڑھائی ہے, اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کے بھاشن سن لیں. کیسے بھائی آپ جائیں, آپ پہلے سب سے پہلے فیصل سلطان کو پکڑ لیں, آپ یاسمین راشد کو اندر کریں. کیسے تم نے جعلی رپورٹیں بنائی نواز شریف کی, وہ نہیں کریں گے. یہ سیاست پوری کریں گے اگلے کی بیماری کے اوپر, اگلے کی بیماری کو اپنے سیاسی مفاد کے استعمال کریں گے, اور بھاشن دیں گے کیا کہتے ہیں باہر کے ملکوں کا. ٹھیک ہے, جا کے سیدھا کرو نا پہلے, اس کے بعد کسی کو کچھ کہنا. ٹھیک ہے عفنان صاحب, آپ کا پوائنٹ ہے کہ بہت شکریہ. عفنان اللہ خان صاحب یہیں تک تھے ہمارے ساتھ, بہت جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست سے متعلق, جسے رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے اعتراض لگا کر مسترد کر دیا گیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ سر سینئر قانون دان ہیں, یہ جو درخواست دائر کی گئی تھی یہ آپ کو بطور قانون دان پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لگتی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس سے کچھ سیاستدانوں کو فائدہ ہوگا, چند ایک جو ہیں, تو اس لیے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا؟ اس پہ یہ الزام یقیناً موجود ہے کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے, اور بظاہر جو ہے نا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف کو اس کا بینیفٹ ہوگا, مگر ایسا نہیں ہے. صرف میاں صاحب اگر ان کیس, ابھی تو فی الوقت ریٹرن ہو گیا, اگر ان کیس یہ ایکسیپٹ ہوتی, اگر یہ اعتراض رد ہو جائے,
اپیل میں اور اس کے بعد یہ ایکسیپٹ ہوتی ہے تو صرف میاں نواز شریف اس کے بینیفیشری نہیں ہوں گے, جہانگیر ترین بھی ہوں گے جو کہ پی ٹی آئی سے ہیں, اس وقت ان کے جنرل سیکرٹری تھے, باپ پارٹی کے کچھ لوگ ہیں, بلکہ ہماری پارٹی کا بھی ایک آدھ شاید اس میں لوگ ہیں, تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں, ان کے بینیفٹس میں ہوگا, مگر اصل بات یہ نہیں ہے کہ کس کو بینیفٹ ہے کس کو نقصان ہے. انفیکٹ جو ہے نا یہ آرٹیکل 17 کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے, اور ممکن ہے کہ اس کی ٹائمنگ درست ہو, ممکن ہے اس کی ٹائمنگ غلط ہو, یہ اس باڈی نے فیصلہ کرنا تھا اس ٹائمنگ کے حوالے سے, مگر بہرحال آرٹیکل 17 کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے, اور آرٹیکل 17 جو ہے وہ آپ کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے. اب سیاسی سرگرمیوں میں یہ تو اجازت ہے میاں نواز شریف کو, جہانگیر ترین کو اور باقی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں, مگر وہ ووٹ ڈلوا نہیں سکتے, یعنی ووٹ ڈالنے کا تو ان کو حق ہے مگر اپنے ووٹ لینے کا حق نہیں ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا کوئی فارم نہیں کر سکتے, حالانکہ یہ ایک بنیادی حق ہے, دستور نے دیا ہوا ہے. تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے اس کو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو وہ ری وزٹ کروانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ وہ اس میں میاں نواز شریف کے اس میں پٹیشن میں جو ہے نا یہ چیز ڈیسائیڈ کر دی ہے سپریم کورٹ نے, اور دین ریویو بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے. مگر اصل چیز یہ ہے کہ 62(1)(f) میں کوئی تاحیات نااہلی کا ذکر نہیں کیا دستور نے یا اس پروویژن نے. جب اس میں یہ چیز موجود نہیں تھی تو یہ ججز نے اپنے طور پہ جو ہے نا اس کو انٹرپریٹ کیا ہے, اور انٹرپریٹ جب کیا ہے تو ممکن ہے یہ درست انٹرپریٹیشن ہو ان کی, اور ممکن ہے یہ درست نہ ہو. تو اس صورت میں اگر اس کو پورے کی پوری عدالت فل کورٹ اس کو دیکھ لے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ بار جا رہی ہے اور وہ رول آف لاء کے لیے سپریم کورٹ بار جو ہے اس طرح کی پٹیشنیں فائل کرتی ہے اور کرتی رہی ہے ماضی میں بھی. اچھا کامران صاحب, آپ نے ٹائمنگ کا ذکر کیا کہ ٹائمنگ ہو سکتا ہے کہ ایک اتفاق ہو جائے, لیکن اتفاق میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ کچھ روز پہلے وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں اس طرح کی بات کی تھی کہ راستے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور ان کو دوبارہ سے موقع ملے, اور اس کے بعد اس طرح کی ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ جاتی ہے. تو اس سے اس تاثر کو مزید تقویت ملتی ہے کہ واقعی میں شاید کوئی راستے تلاش کیے جا رہے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے. دیکھیے, میں بطور پولیٹیکل ورکر اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ دوسروں کے لیے جو جب آپ مقابلہ کرتے ہیں ایک میدان میں, سیاست کا میدان ہو, کھیل کا میدان ہو, دوسروں کے لیے جو ہے نا ان کا کسی کا ایک ہاتھ باندھ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آؤ آپ کشتی لڑتے ہیں. آپ نے کشتی لڑنی ہے, آپ نے کھیل کھیلنا ہے, آپ نے سیاست کرنی ہے, تو سب کو آزادی ہونی چاہیے سیاست کرنے کی. یہ نہ ہو کہ ان کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے نااہل کروا لیں اور اس کے بعد کہیں اب آپ کھیلتے ہیں, اب تو میں اکیلا رہ گیا تو یقیناً میں ہی ونر ہوں گا. تو یہ طریقہ کار غیر مناسب ہے. یہ سیاست میں حصہ لینا, لوگوں نے ووٹ دینا یا نہیں دینا وہ ان کا مسئلہ ہے, مگر حصہ لینا جو ہے نا کسی بھی شخص کا بنیادی حق ہے. صحیح. قادر مندوخیل صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس درخواست پر, یا پیپلز پارٹی کی اس درخواست پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں, کامران مرتضیٰ صاحب جانتے سینئر وکیل ہے, یہ جس طرح میڈیا نے اپنی تشریح کر رہا ہے اس سپریم کورٹ کی بار کی جو پٹیشن ہے, میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. جس آدمی کو قانون کا نہیں پتا وہ خواہ تجزیہ کر رہے, تبصرے کر رہے. یہ روٹین کا معاملہ ہوا ہے, ہر پٹیشن پہ ہر سوٹ میں اعتراضات لگائے جاتے ہیں اور اعتراضات دور کیے جاتے ہیں. یہ کوئی سپریم کورٹ کے ججز نے اس کو مسترد نہیں کیے. یہ جو دفتر جو رجسٹرار آفس ہوتا ہے یا جو برانچ ہوتا ہے ان کے کچھ چھوٹی موٹی جو اعتراضات ہوتا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ سرے سے مسترد ہوا ہے. اور اگر سرے سے مسترد ہوتا تو سپریم کورٹ بار کے صدر یہ نہیں کہتے میں دوبارہ داخل کرو, اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے کچھ چیزیں ڈال کے اس کو کر سکتے ہیں. دوسری بات, کامران مرتضیٰ کی بات سے میں اس بات بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ آپ کی جو مرضی ہے اس کو تاحیات نائل کر دے, آپ کی مرضی ہو تو اس کو 5 سال دے, آپ کی مرضی ہو تو اس کو 1 ٹینور کر دے. تو یہ بھی میرے حساب سے, لیکن ایک فیصلہ ہونا چاہیے, وہ کہ ججز کو اختیار ہے کہ وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے. کچھ کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک تفصیلی اس کے اوپر جو ہے نا وہ فیصلہ آنا چاہیے کہ آیا یہ ہے کیا چیز. تو جب نہیں ہے ایگزیکٹ اسی طرح جیسا آرٹیکل 140 یہ ہے جو ان کے دوست ہمارے چیختے ہیں اور ہر جگہ پہ, اور آج بھی کہا کہ ہم جیت گئے. بھائی کہاں سے جیت گئے آپ؟ یہ 140A جو الائڈ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے ذریعے. تو سوال یہ کہ اس چیز کی باقاعدہ اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, تفصیلی جو فل بینچ ہے اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے کہ آخر یہ ہے کیا چیز. تو یہ پکنگ نہیں ہونا چاہیے, یہ مرضی کا نہیں ہونا چاہیے.
دوسری بات یہ کہ یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ کل میرے لیے بھی ہو سکتا ہے، کل کرام مرزا صاحب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، آپ اور ڈاکٹر عفنان صاحب اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، امجد نیازی صاحب کے وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے. اور سپریم کورٹ کا کام یہ ہے، سپریم کورٹ کا کام قانون جو ہے نا وہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس کی تشریح کر سکتی ہے. تو تشریح کرتا ہے اور باقی لے کے ہے. صحیح ہے. اچھا نیازی صاحب، وزیر اعظم نے بھی آج اس کے اوپر تنقید کی ہے اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر اسی طرح سے کرنا ہے تو پھر ساری جیلیں جو ہیں وہ کھول دی جائیں. تو اتنی تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ اور جیسے کہ آپ سن بھی رہے ہیں ہمارے باقی مہمانوں کی بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اگر یہ درخواست منظور ہوتی ہے اور اس کا کچھ فیصلہ آتا ہے تو اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو یا جہانگیر ترین صاحب کو ہوگا یا اور جو کچھ لوگ ہیں، لیکن ان دا فیوچر اس کی تشریح ہو جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا یہ نیازی صاحب؟ عائشہ، جس فورم سے یہ لانچ کی جا رہی ہے نا یہ مہم، وہ فورم میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا فورم ہے جہاں سے جمہوریتیں پنپتی ہیں. لیکن افسوسناک بات ہے کہ اس طرح کی پٹیشن جو ہے وہ ان کے قد میں یا انسٹیٹیوشن کے اس میں قد میں اضافہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ ان کے قد میں کمی آئے گی. آپ اس کی ڈگنیٹی کو، اس کی ساورنٹی کو جو ہے آپ کوشچن مارک کر رہے ہیں، آپ پارٹی بن رہے ہیں. اور ہمیشہ پھر اس طرح تو جو ہے یا آپ پریشرائز کر رہے ہیں، یہ تاثر جائے گا پورے پاکستان میں عام لوگوں تک کہ آپ ایک عام آدمی کے صفحوں کے لیے کتنا کھڑے ہوئے اور ایک سپر ایلیٹ کلاس کے لیے آپ کس حد تک چلے گئے. اس کا مطلب ہے آپ کسی کے گھر کی لونڈی بن رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ چلو کوئی انڈیویجول کرے بنتا ہے، اس کا حق ہے، ان کی فیملی کرے بنتا ہے، یا جو متاثرین ہیں وہ خود کریں بنتا ہے. لیکن کسی ایک ایسا ادارہ جس نے رول آف لا کے اوپر اپنا ایک موقف دینا ہے، اس کو یقینی بنانا ہے، اس کا اس ٹائپ کی اپلیکیشن فائل کرنا سپریم کورٹ کے اندر کسی بھی طریقے کے ساتھ مناسب نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو فیصلے آئے تھے نااہلی کے، اس میں آپ کو ابہام کہاں پر نظر آیا؟ صرف یہی بات ہے کہ 62(1)(f) جو ہے آئین کا آرٹیکل، اس کے اندر کیونکہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ تا حیات نااہلی ہوگی یا 5 سال کی ہوگی یا 10 سال کی ہوگی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ابہام آپ کو نظر آتا ہے؟ دو چیزوں پہ مجھے جو ہے نا بڑا وہ عجیب سا لگا، بلکہ رادر 3 پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ 62(1)(f) جو ہے وہ کہیں پہ نہیں کہتا تاحیات، اور جہاں پہ دو ڈیفینیشنز پاسبل ہو، دو الگ الگ طرح کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن ہو سکے کسی چیز کی بھی، تو جب کوئی لیٹیگنٹ ہوتا ہے اس کے لیے جو کم سویئر ہوتی ہے وہ ڈیفینیشن اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ تھا بھی، اگر فرض کر لیجئے کوئی جھوٹ بولا بھی گیا تھا، کوئی غلط ہوئی بھی تھی بات، تو بھی جو ہے نا وہ کمتر جو ہے نا وہ ڈیفینیشن کی طرف جو ہے نا وہ جو کمتر جو ہے نا وہ جو کم سویئر تھی اس طرف آنا چاہیے تھا. پھر ایک اور بات، یہ جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ نہ بولنا جو ہے، یہ اس کا سبجیکٹ میٹر کیا تھا؟ اس وقت وہ ایک پبلک آفس ہولڈ کر رہا تھا، وہ پبلک آفس جو ہے نا وہ ایک مدت کے لیے ہولڈ کر رہا تھا. تو پھر آپ کے پاس سبجیکٹ میٹر جو ہے اس کا پوری زندگی نہیں تھا، ایک مدت تھی. آپ اس مدت سے جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتے تھے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل 17 میں دستور کے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے رکھی ہے، اور یہ اس کا بنیادی حق ہے. جو بنیادی حق ہے، جیسے میں سٹیزن ہوں اس ملک کا، یہ میرا بنیادی حق ہے. یہ میرا حق آپ کسی صورت میں نہیں چھین سکتے، کسی بھی صورت میں. تو یہ اس کا بنیادی حق. ایون خدا نخواستہ وہ جیل میں قید ہو تو سیاسی سرگرمیوں کی بد میں وہ جا کے جیل میں بھی اس کے لیے ووٹ ڈالنے کا بندوبست کریں گے. تو جب جیل میں ایون وہ کنوکٹڈ ہو، ایون وہ خدا نخواستہ قتل کے جرم میں وہ جو ہے وہ اس میں کنوکٹڈ ہو، تب بھی اس کے ووٹ کے لیے آپ کا بندوبست ہونا چاہیے. تو جب ووٹ دینے کا اس کا بندوبست ہوگا تو ایٹ دی سیم ٹائم ووٹ لینے کا بھی ہوگا. پھر ایک اور بات، ایک چیز آپ نے جو ہے نا اوریجنل سائٹ پہ ڈیسائیڈ کر دی، یعنی کہیں سے وہ اس چھاننی میں چھن کے نہیں آئی چیز. آپ نے سپریم کورٹ کے لیول پہ ان کی جو ہے نا وہ نااہلی ڈیسائیڈ کر دی. یہاں تو 3-4 عدالتوں سے معاملہ چھن کے اوپر آتا ہے، اور اس میں آپ نے اپیل کا حق بھی نہیں دیا. یہ واحد فورم ہے جہاں پہ آپ نے اپیل کا حق نہیں دیا ہوا. ایک تو آپ خود جو ہے نا وہ مطلب کہیں سے چھن کے نہیں آیا، پھر اس میں اپیل کا حق بھی نہیں دیا. یہ ایک ریویو کا حق ہے، وہ ریویو کا حق وہ آپ خود استعمال کریں گے، کسی دوسرے جج کے پاس نہیں جانے دیں گے معاملہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ چیزیں یہ
چاہتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ سارے مسائل جو ہے نا کہ اس میں انصاف ایسا ہو کہ کوئی ذرا بڑے درجے کا کوئی ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہاں پارلیمنٹ کر سکتی ہے، ابھی بھی اس کو انڈو کر سکتی ہے، اس سارے ان کی نااہلی کو، مگر اس کے باوجود جو ہے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو انٹرپریٹ کیا جائے اور فل کورٹ کی سطح پہ کیا جائے، بڑے لارجر بینچ کی سطح پہ کیا جائے، تو اس میں تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے کوئی چیز غلط ہے۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، جو نیازی صاحب نے اگر بات کی کوئی کہ چیز جو ٹھہری ہوئی ہے بدبو جی اچھا نیازی صاحب نے جو بات کی ہے کہ جس پلیٹ فارم سے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ان کو تحفظات ہیں کہ اس کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اس اپیل کا جانا اس سے اس کی ساکھ مجروح ہو سکتی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی؟ نہیں، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں عائشہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دھرنا تھا ان کا پی ٹی آئی کا، اس وقت ایک اپریہنشن تھا کہ ادارے شاید مداخلت نہ کر دیں، اس وقت میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا، میں نے ایز اے پریزیڈنٹ، میں نے ایز اے کامران مرتضیٰ، میں نے پٹیشن فائل کی تھی، سپریم کورٹ نے انٹرٹین بھی کی تھی کہ اداروں کو کسی قسم کی بھی جو ہے الٹرا کانسٹیٹیوشنل مداخلت سے روکا جائے، تو اس میں مجھے کہیں کہ کیونکہ اس کے بینیفیشری جو ہے نا نواز شریف تھے، اور اس میں یہ چونکہ وہ امپائر کی انگلی والا ڈرامہ جو تھا وہ کسی ایک دوسری پارٹی نے کیا ہوا تھا، تو جو میں نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا، یا اور میں کسی کو بینیفٹ دینا چاہ رہا تھا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، ساری کی ساری جو ہے نا جوڈیشری آ کے کھڑی ہوئی، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ آسمہ زندہ تھی، اس نے پھر سٹیج اپ ہو گیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آ کے آرگو کروں گی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اب بہتر ہے آپ آ کے آرگو کریے، تو اس کے بعد وہ آئی بھی، اور پھر الٹیمیٹلی وہ پھر انہوں نے گورنمنٹ سائڈ سے وہ آ گیا کہ اداروں کی طرف سے کہ کوئی مداخلت نہیں ہونی ہے، تو وہ پھر پٹیشن ڈسپوز آف ہو گئی، مگر یہ کہنا کسی پرٹیکولر وقت پہ کہ کوئی بینیفیشری کوئی بھی ہوگا، اس کا بینیفیشری آئندہ کا وقت ہوگا، آئندہ قوم ہوگی، دستور درست ہو جائے گا، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ مملکت پاکستان ہوگی، پاکستان کے عوام ہوں گے، اس میں پی ٹی آئی کا یا اس میں نواز شریف کا کوئی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ رول آف لاء کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قادر مندوخیل صاحب، سینٹ کا جو معاملہ ہوا ہے اس کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سر، یہ کہاں پر غلطی ہو گئی اپوزیشن سے؟ ازالہ کیسے ہوگا اس کا؟ دیکھیں، ازالہ تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دوں کہ جب منی بجٹ آ رہا تھا تو منی بجٹ میں ہم نے جب اعتراض اٹھایا، ہمارے ساتھیوں نے کہا اسپیکر سے، اس وقت یہ کیا نام ہے کوئٹہ والے وہ اسپیکر تھے سوری صاحب، قاسم سوری صاحب، تو نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور ایگزیکٹ 24 گھنٹے بعد وہ منی بجٹ آ گیا، ٹھیک ہے، تو حکومت تو اس طرح تو استعمال کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات 1 بجے جا کے اپوزیشن لیڈر کو وہ کاپیاں پکڑا رہا ہے اور وہ ملتان میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ ہم نے جان بوجھ کے کیے ہے، اور اگر ہم نے جان بوجھ کے کیا ہوتا تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے، پتہ تو نہیں تھا۔ اور پھر میں ایک اور چیز، امجد نیازی صاحب موجود تھے اس وقت جب یہ جوائنٹ سیشن آ رہا تھا، تو جوائنٹ سیشن سے پہلے میرے ایک بل تھا اور ایک مسلم لیگ نون کا میاں جاوید صاحب کے تھے، تو اس وقت تو ہماری اکثریت تھی، حکومت کی اکثریت نہیں تھی اس میں، اور ہمارے وہ بل پاس ہو گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں ہماری اکثریت ہوگی، اس وقت حکومت کے ممبران کم تھے، ہمارے زیادہ تھے، تو ہمارے بل پاس ہو گئے، ورنہ آج تک پاس ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سینٹ میں ایسا ہوا، تو یہ تو ایک ہوتا رہتا ہے، مگر ان ساری باتوں سے ہٹ کے چلو ہم نے غلطی کی ہے، ہم نہیں گئے، ہم جان بوجھ کے نہیں گئے بقول ان کے وغیرہ وغیرہ، کیا انہوں نے جو ایسے شرمناک بل لایا جو پورا آئی ایم ایف کے منہ پہ اسٹیٹ بینک مارا ہے، اور اس بل کے ذریعے انہوں نے ڈیفنس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سنگل اکاؤنٹ اس اسٹیٹ بینک میں رکھا ہے، اور اسٹیٹ بینک جو نا وہ جواب دہ وزیر اعظم کو نہیں ہے، نیب کو نہیں ہے، ایف آئی اے پولیس کو نہیں ہے، اور وہ جواب دیا آئی ایم ایف کو، اور آئی ایم ایف میں وہ ہندوستان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے، وہ امریکہ کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے، اور موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک تو خود آئی ایم ایف کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسے صورت میں آپ کیا نیک نامی والا کام کیے، آپ نے پاکستان کا ادارہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیے، آپ نے خود یعنی آپ کو موڑیے، اور پھر آپ نے اسٹیٹ بینک گورنر کی تنخواہ اپنے اسی لیے تو قادر صاحب آپ سے یا اپوزیشن سے سوال میں کر رہی ہوں، یہ سوال بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے رکوانا تھا اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے رکوانا ہے۔ دلاور خان اور ان کا گروپ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں گیلانی صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی حاضری یقینی بنانی ہے، جب ہم وہاں پر پہنچے تو گیلانی صاحب خود موجود نہیں تھے۔
عائشہ سن لے جی آپ سارا نزلہ اپوزیشن پہ نہ اتارے. میں نے تو آپ کو بتایا مانا کہ آپ بقول آپ کی اپوزیشن کے یا گورنمنٹ کے ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے جان بوجھ کی ہے. انہوں نے کون سا بل لایا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں آ رہی ایسا شرمناک بل لانے کے. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہ رہا ہوں امجد نیازی صاحب کو, جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی یہ بل ریورس ہوگا, ہمارے 2/3 میجارٹی ہوگا, یہ بل ریورس ہوگا, یہ واپس لیں گے. آپ بھی سن لیں, IMF بھی سن لیں. صحیح. اچھا نیازی صاحب, جی سر آپ کی جماعت یہ گیلانی صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ ایک آپ کے وزیر جو ہیں وہ گیلانی صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے معصوم آدمی ہیں, استعفیٰ جو ہے وہ بلاول کو یا زرداری صاحب کو دینا چاہیے. دوسرے آپ کے جو ہیں وہ ان کو کمپرومائز لیڈر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, استعفیٰ بھی جھوٹ تھا, یہ ایسے ہی اپوزیشن لیڈر رہیں گے. پہلی تو عائشہ میں یہ بات کروں گا کہ ابھی میرے محترم بھائی نے کہا کہ جی ہم یہ اسٹیٹ بینک والا, مجھے کوئی ایک یہ وکیل ہیں یہ مجھے بتا دیں کہ ایک شیخ جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہو کہ اس کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے, جو ان کے ممبرز ہیں, جو بورڈ آف ممبرز ہیں, یا اس کے ڈپٹی گورنر جو گورنر ہیں, وہ کسی اور نے اپوائنٹ کرنے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور جناب عمران خان صاحب یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہی نے اپوائنٹ کرنے ہیں. اور دوسرا ان کی اپوزیشن کی مشاورت سے لیجسلیشن کی گئی تھی. ایون انہوں نے اپنا امینڈمنٹ دی تھی اپوزیشن نے, اور اب آ کے سیاست جا کے ایک سیاست ہی رہ گئی ہے. اور اسٹیٹ بینک کو انہوں نے تو نوٹ چھاپنے والی مشین بنا دیا تھا, ہم نے تو اس کو اٹونومس باڈی کے طور پہ لیا تاکہ فیصلے کرے, قوم جو ہے کو ایک اچھی معیشت ملے. لیکن بدقسمتی سے ہر بات پہ سیاست کرنا. نیازی صاحب اپوزیشن رہنما اور بلکہ گیلانی صاحب نے یہ بات کی کہ اس بل کو سٹینڈنگ کمیٹی میں پیش کیا جانا تھا, قائمہ کمیٹی میں بحث کے لیے, لیکن یہ بحث کے لیے بھی پیش نہیں کیا گیا. تو پیش کیا گیا تھا یا نہیں؟ دیکھو اس کے لیے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں کہ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. دونوں صورتوں میں بل اگر سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, اگر سینٹ اسے پاس کرتا ہے تو ڈائریکٹ بھی پاس کر سکتے ہیں. اگر اسے تو پھر سر آپ یہ تو نہ کہیں کہ اپوزیشن کی مشاورت سے ہوا ہے اور اپوزیشن نے اپنی ترامیم پیش کی تھی, ان کے ساتھ بات چیت کر کے کیا گیا, نکل کے آیا ہے تو مشاورت سے ہوا ہے. اور مطلب ان کے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کو دور کیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی اور دوسرا ان بل پہ نا جو کہتے ہیں نا کھسیانی بلی جو ہے نا کھمبا نوچے, ان کے معاملات جو ہیں وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت اور کھانے کے اور دکھانے کے, اور ان کے معاملات کیونکہ خود یہ اپنے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر رہے نا کہ ہم نے راستہ کون سا پکڑنا ہے, ہمارا راستہ ہے کیا, ڈگمگا رہے ہیں نا. ان کی شخصیت بھی اسی طریقے کے ساتھ ڈگمگا رہی ہے. حالانکہ جو ہر ووٹر ڈے کے مطابق جو ہے یا ایجنڈا جو ہے آرڈر آف دی ڈے میں وہ اس میں بل شامل ہوگا. آپ مجھے بتا دیں کہ نہیں ہے, یہ خود مان رہے ہیں کہ رات 1 بجے جو ہے ان کو وہ مل چکا تھا, تو 1 بجے صبح آنے میں کون سی دیر تھی ان کو. آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے, ایک کال لگتی ہے سارے آ جاتے. کون سا انہوں نے کوئی امریکہ سے آنا تھا, سارے لوگ موجود ہیں. اب آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, ایسے ہی ڈرامے کر رہے ہیں, ڈرامے سے خدا رہا باہر آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے نیازی صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب, وقت میرے پاس کم رہ گیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جو ہوا ہے سینٹ کے اندر جس طرح سے بل پاس ہوا یہ اسٹیٹ بینک کا, تو آپ کی کیا رائے ہے, کس سے غلطی ہوئی, کہاں پر غلطی ہوئی, اور آپ جو گیلانی صاحب نے اپنا پیش کیے ہیں توجیحات ان کو مانتے ہیں؟ اس میں غلطی یقیناً ہوئی ہے. غلطی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, کیجول لیا گیا بہت. اس میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید کمیٹی میں خام خواہ جانا ہے, اور یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے غلطی کی. بہرحال جو کچھ ہوا بہت افسوسناک ہے ہمارے اپوزیشن کے پارٹ پہ بھی, مگر اس میں اس سے زیادہ افسوسناک جو ہے وہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ ہے, جہاں ڈیبیٹ کے بغیر جو ہے نا بلوں کو جو ہے اپروو کروایا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ نے جوائنٹ سیشن میں دیکھا 34 بل جو ہے نا اسی طرح گئے. اب یہ بل دیکھا سینٹ میں کوئی جو ہے نا ان پٹ ہم نے نہیں دی, بلکہ انہوں نے خود بھی نہیں دی. ان کو خود نیازی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ اس کی کتنی سیکشنز ہیں, ان کو بھی نہیں پتہ ہے. تو اور پھر اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ سینٹ میں جو کچھ ہوا, مطلب چیئرمین کے پارٹ پہ کہ 2-3 دفعہ جو ہے نا اس کو جو ہے رکھا گیا, اور ٹائم دیتے گئے کہ جس وقت میجارٹی جو ہے اپوزیشن کی تھی اس وقت جو ہے نا اس کو
पुट नहीं किया गया और जब देख लिया कि हिसाब बराबर हो गया उस वक्त पुट किया गया, तो ये जो कुछ भी हुआ जो सबके पार्ट पे ये बहुत बुरा हुआ है। बुरा हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि इस बिल को अदालत लेके जाएंगे, चैलेंज करेंगे, तो जॉइंट ऑपोजिशन जाएगी, पीडीएम में शामिल जमातें भी शामिल होंगी उसके अंदर? ऐसी खामखा उधार मांग के शर्मिंदा ना हो। हाँ, ये इससे पहले वाले बिलों के बारे में भी ऐलानात किए गए थे, कोई गया कोर्ट में तो जी। इस तरह से जो है ना, अब कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। जी मंदू खेल साहब, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं आप कौम को। तो मैं कमरा मुर्जा साहब से दरखास्त करूंगा कि आप सही रास्ता पकड़ ले। आपका सेनेटर तलब महमूद साहब भी मौजूद नहीं थे, आप ही कम से कम शोकाजी देते उनको। मैं कह रहा हूँ, हमने अपनी गलती मानी है। आप ही केस चलो हम तो ट्रक के पीछे लगा रहे हैं। आप ही सीनियर वकील है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रह चुके, आप ही मूव कर दे एप्लीकेशन। तो ये अच्छा काम है कि गवर्नमेंट के जो नारावा काम है इसको रोकना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।